अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरे पास नज़म है वो है ज़रबे कलीम से डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म असातिज़ा। इसमें डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल जो आज के दौर के तहज़ीब हाजिर के मगरबी तहज़ीब के पैरोकार जो कॉलेज के टीचर हज़रात हैं और कॉलेज के जो प्रोफेसर हज़रात उनसे मुखातिब होते हैं उनके बारे में और उनकी जो ज़हनी हालत है और उनका जो किरदार है वो बयान करते हैं। कहते हैं कि मकसद हो अगर तरबियत लालाओ बदखशां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो, दुनिया है रवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा वालों की तको दो, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने जमाने के हैं पैरों। पहला शेर ये है कि मकसद हो अगर तरबियत लालाओ बदखशां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो। डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि अगर इंसान का ये मकसद हो कि इंसान ने किसी हीरे जौहरात की और किसी जो है वो हीरे की जो है वो परवरिश करनी है और हीरो को परवान चढ़ाना है, तो उसके लिए होता ये है कि ऐसा सूरज जो खुद अपने रास्ते से भटका हुआ हो, खुद सही रास्ते ना हो, वो उस हीरे को गोहर और जौहर अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद अपने रास्ते से भटका हुआ है। उसकी रोशनी में ये ताकत नहीं होती, उसकी रोशनी में ये असर नहीं होता, उसकी रोशनी में ये तासीर नहीं होती कि वो किसी हीरे जौहरात को की तरबियत करके उसको बहुत कीमती और गैर मूल्य गोहर की जो हालत है वो दे सके, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। इससे इकबाल का क्या मकसद है? इससे इकबाल का ये मकसद है कि ऐसे इस्तिग़फ़ार कराम जो खुद जो है वो मगरबी तहज़ीब के पैरोकार हैं, जिनको खुद को मदद से कोई तल्लक नहीं है, जो खुद मगरबी तहज़ीब के अंदर पैदा हुए हैं, उन्होंने आखिरी दर्जे में वो तहज़ीब अख्तियार कर ली है और उनको खुद कुरान मजीद, कुरान हमीद और हदीस का दीन इस्लाम की तरफ कोई रग़बत हासिल नहीं है। तो इकबाल कहता है कि जो नौजवान मुसलमान नौजवान है वो एक हीरा जौहरात है, उसकी तरबियत के लिए ऐसा उस्ताद चाहिए जो खुद राह रास्त पे हो, जो खुद ही दीन छोड़ चुका हो, जिसके अंदर खुद के अंदर भी खुदी ना हो, जिसके खुद के अंदर भी गैरत बिल्कुल ना हो और गैरत इंसानी मिलती ना हो दूर तक, और वो खुद जो है वो किसी जालिम जो है उस अदारे का जो मालिक है उसका पैरोकार हो और उस जालिम अदारे के मालिक को कमा के दे रहा और उसकी कमाल को जो दे रहा उसकी मजबूरी और निज़ाम की वजह से साथ बच्चों को उसकी तारीफें करके और उस पूरे निज़ाम के लिए बच्चों को मुतमिन करता हो और उसके मुंह से और उस जलील इंसान और जलील शैतान के मुंह से कभी भी सच ना निकला हो कि वो कॉलेज के जो वो अदारे के अदारा हाजिर जुल्म कर रहा होता है, किस तरह गरीब को लूट रहा होता है और किस तरह उस्ताद की मेहनत को लूट रहा होता है, उसके हवाले से कभी भी स्टूडेंट को और सही इस्लाम की रूह को और सही इस्लाम की रूह से वाकिफ ना करता हो। इकबाल कहता है वो उस्ताद, वो जो बच्चा मुसलमान का हीरे जौहरात और गोहर है और इतनी शान वाला शहीन बच्चा है, उसकी कहता है वो तरबियत नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद बेईमान है, क्योंकि वो तो खुद एक जालिम को साथ दे रहा है। हज़रत इमाम अहमद खान बरेलवी ने क्या फरमाया था? उन्होंने कहा था कि जो शख्स जालिम का साथ देता है ना, और कोई शख्स जुल्म करता है और उस पर चुप रहता है, खामोश रहता है, वो शख्स ऊपर के करीब चला जाता है। और एक शख्स सारा दिन एक जालिम का साथ दे और जालिम की तारीफें करके दिन गुजारे ताकि जालिम की गुड बुक में मेरा नाम आ जाए, तो उसका क्या हाल होगा? मैं ये सवाल करता हूँ सादा कराम से। अब ऐसे उस्ताद जो खुद भटके हुए हैं, जिनका खुद दीन से कोई तल्लुक नहीं है, जो खुद अपने रास्ते भटके हैं, उनके परतों से और उनके असर से कैसे बच्चे पैदा होते हैं, मैं एक तस्वीर खींच के आपको देता हूँ। ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि उससे ऐसे डॉक्टर पैदा होते हैं जो कि मरीज कैंसर का मरीज होता है 110% क्लियर हो जाता है कि उसने मर जाना है, उसके बाद भी उसके घर वालों की खाल उतार रहे होते हैं और वो डॉक्टर होता सर्जन है और वो दवाई लोगों को गुर्दे और फेफड़े और दिल की डॉक्टर बन के बैठ के लोगों को लूट रहा होता है, वो अपने महल तमीर कर रहा होता है, अपनी जायदादें इकट्ठी कर रहा होता है और अपने डॉक्टर होने के इश्तिहार सारे बाजारों में लगाए होते हैं और शहर के गली मोहल्लों में लगाए होते हैं कि फलां जगह ये रुपया डॉक्टर जो है वो फलां दिन बैठता है और बाहर उसके कुत्ते की तरह बंदे बांधे होते हैं और वो कुत्ते पैर लूटते हैं और वो कुत्ते का बच्चा अंदर बैठा होता है डॉक्टर पढ़ के
اور وہ ڈاکٹر بن گیا اور وہ غریبوں کا خون چوستا ہے. پہلے وہ ظلم کے نظام کے اندر مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے, اس کو سرمایہ دار سارا دن لوٹ کے 600 روپیہ دیتا ہے اس کے طور پر, مزدوری کے طور پر. 600 میں سے ڈاکٹر کی جو فیس ہوتی ہے وہ 800-1000 روپیہ ہوتی ہے. وہ 2 دہاڑیاں کر کے اپنے غریب ماں باپ, پورے ندار ماں باپ کو لے جاتا ہے, درد سے جو مبتلا ہوتا ہے, اور وہ اس بے ایمان کو فیس دے کے وہ اتارتا ہے. فیس بھرنے کے بعد اس کو وہ اگلے دن واپس لے آتا ہے. وہ سارا دن بیچارے اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں اور کراتے ہیں اس کی درد سے. اگلے دن جا کے اس کی دوائی لیتا ہے 600 کی نئی دہاڑی کر کے. اور اس اندر والے بے ایمان اور اس ظالم اور اس شیطان کو اور اس بے ایمان کو غیرت نہیں آتی کہ اگر 7 دن قوم کو لوٹا ہے تو 1 دن تو فری رکھے نا, کہ 8 دنوں میں 1 دن فری چیکنگ ہوگی. اگر ایسا ڈاکٹر پیدا ہم کیسے کریں؟ ایسا ڈاکٹر پیدا کہاں سے ہو؟ ہم تو خود بے ایمان ہے. صدر کرام, میں ایک ٹیچر ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سے بڑا بے ایمان نہیں ہے. اگر میں نے بچوں کے سامنے حق بیان نہیں کیا اور بچوں کے اندر غیرت انسانی اور انسانیت کے لیے جذبہ پیدا نہیں کیا اور ان بے ایمان اور اس خراب نظام اور اس ظلم کے نظام کے خلاف ان کو نہیں بھڑکایا, تو میرے سے بڑا بھی کوئی بے ایمان پیدا ہونا ہے؟ میں تو خود بے ایمان ہوں. اس میرے بے ایمان کے نتیجے میں اور جتنے استاد اور پروفیسر کالجوں اسکولوں میں لگے کھڑے ہیں, اور بے ایمان کے نتیجوں میں ایسے ڈاکٹر پیدا ہو سکتے ہیں جو قوم کی کھال اتاریں اور بندہ مر جائے اس کے بعد بھی لوٹے. اس سے آگے آ جاؤ ہمارے انجینئر. میں خود الیکٹریکل انجینئر ہوں, ایم ایس میں نے کیا ہوا ہے, لیکن ہم بے ایمان کیسے ہوں گے؟ ہم ایسا کریں گے کہ جو ہے لوگ کے میٹر اتار کے بے ایمانی مار کے ٹوبل کے اندر ہر چیز کے بے ایمانی مار کے لوگ لوٹ کے کوٹھیاں بنا لیں گے اور ان کے اوپر لکھ دیں گے میرے فضل ربی کا کہ یہ اللہ کے فضل سے, حالانکہ وہ اللہ کا قہر ہوتا ہے ہمارے اوپر جو ہم لوگوں کو لوٹ کے رشوت کھا کے حرام خوری کر کے اور سود کھا کے رشوت کی مختلف شکلیں اختیار کر کے لوٹ مار کے ہم نے وہ مکان بنائے ہوتے ہیں. ایسے ہم پیدا کر رہے ہیں انجینئر, ایسے استاد جو اس ظلم کے نظام کا ساتھ دے رہے ہیں. اس سے آگے چلو یہ استاد کیا پیدا کر رہے ہیں؟ یہ استاد ایسے جج, ایسے وکیل پیدا کر رہے ہیں کہ جن کی عدالتوں میں جاؤ تو ان کی عدالتوں کے اندر جا کے بھی موٹر سائیکل 20 روپے دے کے پہلے اپنی پروٹیکشن کے لکھوانا پڑتا ہے اور پھر اندر پتا جاتا ہے جس کتے کے منہ لگا وہ کتا اس وقت پیسے مانگتا ہے اور وہ کتا کام نہیں کرتا اور جائز کام کے لیے آپ کو سال جو ہے وہ عدالتوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. ایسے جج یا وکیل ہم نے پیدا کیے. اس سے آگے بڑھو کہ ٹیچروں نے کیسا پیدا کیا. ان ٹیچروں کے نتیجے میں ایسے استاد پیدا ہوئے جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور سارا دن دعائیں کرتے ہیں کہ کرونا کبھی بھی نہ ختم ہو, گھر بیٹھ کے حرام کی تنخواہیں کھائیں. ایسے بے ایمان پرائیویٹ اداروں کے ٹیچر پیدا ہوئے جنہوں نے بالکل غلامی اختیار کر لی. کورونا کے دوران کا مالکوں کی کہ ہمیں وہ تنخواہ دیتے رہے, وہ ان کے سارے تلے چاٹتے ہیں. ایسے بے ایمان اساتذہ ہم نے پیدا کیے. ایسے استادوں نے ایسے سرمایہ دار پیدا کیے جن کے اندر دل نہیں ہے, جو اندر سے ہڑتے ہیں, سارا دن وہ ہڑتے قوم کو لوٹتے ہیں اور وہ بے ایمان ہیں. اوپر سے انہوں نے روپ ڈالے ہوئے ہیں, وہ بڑے نیک ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑی فلسفانہ اور بڑی مذہبانہ اور 10 عمریں بھی کھٹکائیں گے, لیکن غیرت نہیں ہے, انسانیت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ایسے میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں, میرے ٹیچر بڑے عزیز ہیں, میرے سے جتنے میرے ٹیچر ان عزیز ہیں. میں اپنے ہمنوار ٹیچر اور آنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں, میں اپنے ٹیچر کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. میرے ٹیچر سارے عزیز ہیں, میرے سے علاوہ میری عمر سے جتنے میرے ٹیچر ہیں وہ سارے اچھے ہیں, لیکن میں اپنے ہمنوار اور اپنے نیچے والے ٹیچر سے ہی مخاطب ہوں. اب ایک بات کہتا ہے دنیا ہے روایت کے پھندوں میں گرفتار, کیا مدرسوں والوں کی تگو دو. اقبال کہتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ تو اتحاد کرنا اور تحقیق کرنا اور دین اسلام سیکھنا اور علم کا شوق پیدا کرنا کہتا ہے اس سے ویسے ہی ہٹتی ہے. کیا کریں گے مدرسے والوں کو تو ایک اسکول کالج کیا پڑھائیں گے بچوں کو جب نے بچوں کے اندر تحقیق کا مادہ ہی پیدا کوئی نہیں کرنا. حق بات بولنے کے لیے, حق کا شوق پیدا کرنے کے لیے, سچ بات کہنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے پھر کیا ہونا ہے. اس سے یہ روایت کے پھندوں میں گرفتار تقلید اندر کرتے ہیں. ٹیچر اسی تقلید پہ لگا کے آ جاتے ہیں, نہ ان کے اندر کوئی غیرت, نہ سمجھ, نہ سوچ, نہ کچھ. اس ملک کے اندر کنگھی بھی بنائی نہیں جاتی, کنگھی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا. شرم آتی ہے, حیا آنی چاہیے ٹیچر کو اور ہماری حکومتوں کو, اس کرپٹ نظام کو, اس بے ایمان طبقے کو, اس سرمایہ دارانہ نظام بے ایمان کو کہ ہم کنگھی بھی خود نہ بنا سکیں. ہمیں اتنی غیرت بھی نہیں ہے. ہم نے یہ درس میں کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ ہر چیز ہم مانگتے ہیں. ہمارے مقدس کتاب قرآن مجید حکمانہ میں جن چھاپا خانوں میں چلتی ہے وہ مشینیں آپ کے ہاں غیروں کی ہیں, جن کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں جائے نماز کے, وہ بھی غیروں کی مشینوں کے آئی میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. اور قرآن مقدس کے اوراق جو ہیں وہ ہم نے غیروں سے مانگے. ہمیں اتنی غیرت بھی نہیں مسلمانوں. پھر ہم بات کرتے کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت
وہ کونا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. اقبال کہتا ہے کہ وہ استاد جو پورے زمانے کو لیڈ کر سکتے تھے تو اس طرح لیڈ کر سکتے تھے کہ وہ شیر نوجوان پیدا کر سکتے تھے. وہ مسلمانوں کے ایسے نوجوان پیدا کر سکتے تھے جو شیر کی آنکھ میں آنکھ ڈالے, شیر کو آنکھ جھکانے میں مجبور کر سکتے ہیں, ایسے نوجوان کو پیدا کر سکتے تھے. لیکن کہتا وہ تو خود جو ہے اس زمانے کے جو ہے وہ پیچھے چل پڑے, مقلد ہو گئے ہیں, انہوں نے خود مذہبی تہذیب اپنا لی ہے. اور ان کے اسٹیٹس سارے دن کیا ہوتے ہیں کہ ہم فلاں ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, ہمیں فلاں جو کالج کا پرنسپل تھا یا کالج کا چیئرمین تھا اس نے ہمیں یہ گفٹ دیے ہیں, اور کبھی کیا کر رہے تھے, کبھی کیا کر رہے تھے, بچوں کے ساتھ کچھ کھا پی رہے تھے, اور ان کی غیرت مر گئی. اور ان کو اتنی حجاب ہی نہیں ہے کہ وہ جب اسٹیٹس لگائے تو انسانیت کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنی نسل کے لیے کوئی ایسا خیال دے, کوئی تخیل دے جس سے اوپر جائے. ان کے خیالات کہاں تک جاتے ہیں, کھانے پینے کے تک, اداروں کی مشہوریوں کے لیے اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں فلاں دن ایڈمیشن شروع ہونا ہے تو فلاں دن بند ہونا ہے. اور تو میں غیر تو اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ تو قوم کو اگر لیڈ لے کے چلو. دو دن قوم کو لے کے چلنا تھا تو خود ان ظلم کے نظام کو پروان چڑھانے کے لیے تو خود کتوں کی طرح سر دن بھونکتے ہو. کچھ غیرت کرو. اگر اتنی بھی غیرت نہیں ہے تو انسان نے آخر اس دنیا سے کیا لے جانا ہے, مر جانا ہے نا. 4 دن جیو تو غیرت سے جیو نا. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, نہ نظر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے, نہ نظر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے, ہم ستم کر کے نظروں سے نظریں ملا کر جیے. اس میں تجب کیا کہ اگر ہم 2 دن کم جیے ہم ان کے ساتھ سے جو شمع جلا کر جیے. اگر یار غیرت کے ساتھ تو جیو نا 4 دن. اگر کسی ادارے میں 4 دن کم نوکری کر لی تو بہت نہیں آنے لگی. لیکن یار یہ وہ گواہ ہے کہ ایک ظالم کو آپ ظالم کی طرح سمجھ کہہ سکتے. آپ بچوں کو جو لیڈ کر کے ایک ایسی قوم پیدا کر سکتے تھے, اگر نوجوان نہیں ہم پیدا کریں گے غیرت والا تو کہاں سے پیدا کریں گے؟ انہی نوجوانوں نے کل کو جج بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, استاد بننا ہے, ہر شعبہ ہے ہائر قدر کرنے والے یہ نوجوان جاتے ہیں. ایک دن جب ہم خود ہی میں غیرت ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یار یہ لفظ بڑے غلط استعمال کر رہا ہے. میں بات کرتا ہوں ہندوستان کی, غلام سیوط بیروی, ان کے بھائی ہو گئے اور ان کی جان تھی بھائی کی لگے بام, اور وہ اپنے بھائی کو ملنے جب گئے تو پیچھے سے گئے کہ حکومت تھی تو آفیسر آیا تو ان کو غیر حاضر لکھ کے چلا گیا. جب غلام سیوط بیروی آیا انہوں نے رجسٹر کے اوپر غیر حاضر لکھا دیکھا تو انہوں نے اس وقت ریزائن دے کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ استاد تو دے بھی نہیں دیتا کہ اس کے رجسٹر پہ لکھا ہو کہ وہ اس کا وقت تھا ڈیوٹی کا, وہ غیر حاضر ہوا. آیا کہ میرا بھائی جو تھا وہ لبے گام تھا, وہ آخری سانس میں تھا, میں اس کے لیے گیا تھا. لیکن یہ استاد کو ذہن نہیں دیتا کہ استاد اس ادارے میں کام کرے اور اس کو طلباء کو پڑھائے. آپ میں یہ اتنا تو اعلیٰ درجے کا شعبہ ہے اور جو اعلیٰ درجے کا ایک میرے اوپر فریضہ تھا, یہ میں ساتھ میں آپ دینے کا قابل نہیں رہا. استاد ہوتے ہیں یہ غیرت والے. آپ اس سے آگے سنو, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے استاد تھے مدینہ پاک میں, اور وہ جو خلیفہ ہارون الرشید جس نے پھکور کو عراق میں جو ہے نشت و نبود کر کے حکومت قائم کی تھی, اس خلیفہ ہارون الرشید کو شوق پیدا ہوا کہ میں حدیث کا علم سیکھوں. اس وقت حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے خلیفہ ہارون الرشید. اس نے اس سے پاس پتہ بھیجا کہ آپ مجھے آ کے ایسا کریں, عراق میں آ کے حدیث کا علم سکھائیں, میں آپ کو بڑے عہدے پر بھی فیض کروں گا اور آپ کے دن بھی بڑے اچھے گزریں گے. اس وقت سے امام مالک نے بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ امام مالک تو آخری 10 سال سے زندہ ہی اس لیے ہے جو مدینہ پاک کی بھٹی چوکتا ہے. میں آپ کو کوئی حدیث نہیں پڑھانے آتا, اگر حدیث پڑھنی تو میرے پاس آ جا. وہ خلیفہ ہارون الرشید جب خود مدینہ پاک آیا تو آگے جو کلام فرمایا وہ ہر استاد کے لیے مشہور رہا ہے. وہ کیا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہ کسی ایک ظالم حکمران کا بادشاہ کا غلام نہیں بنتا. جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے پوری قوم کا بنا رکھا ہو غلام اور پوری قوم کے مقرر کر رکھا ہو, پوری قوم کا خادم مقرر کر رکھا ہو, کسی ایک بادشاہ کا خادم نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے, یہی وہ کنسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں بے نیازی. اگر اللہ تعالیٰ کی صرف بے نیازی کو سمجھیں تو یہ چیز ہے. آج کا استاد ماشاءاللہ آج سارا کام کہتے ہیں کہ ہمارے بچے عزت نہیں کرتے, ہمارا کوئی مقام نہیں ہے, ہمیں معاشرے میں کوئی مقام نہیں ملتا. اس کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بڑے کمال طریقے سے بیان کیا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ تھا وہ بھی زمانہ کہ خدمت استاد کے عوض, تھا وہ بھی زمانہ کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کرے. بدلا یوں زمانہ کہ پس یا سبق, بدلا یوں زمانہ کہ پس یا سبق جی استاد شاگرد سے کہتا ہے دل پیش کیجیے.
کہتا ہے کہ تھا وہ زمانہ کہ استاد کے لیے دل چاہتا تھا بندہ ہدیہ دل دے، لیکن آپ کیا زمانہ بنتا ہے استاد جب جا رہا ہوتا ہے شاگرد جب استاد پڑھا لیتا ہے تو شاگرد کہتا ہے استاد بتایا میرے کتنا بن گیا ہے. یہ استاد کی عزت رہ گئی ہے. کچھ غیرت کرے. میں معذرت کرتا ہوں اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو، لیکن ہمیں ایسا استاد بننا چاہیے جس سے ہم ایسے نوجوان پیدا کریں جو اس ظلم کے نظام کے خلاف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی صفات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں. اور ہمیں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں، جوان پیدا کرنے ہیں. ہمیں اس وقت پیدا کریں گے جب ہم خود دین اسلام پہ چلیں گے، جب ہم خود دین کی صحیح راہ پہ چلیں گے. میں آخری شعر کے ساتھ وصیت کرتا اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں. یہ ایک شعر وصیت کرتے ہوئے، یہ شعر میرا ہر استاد یاد کرے اور اس کا مطلب سمجھے، اور اگر وہ اس کا مطلب سمجھ لے گا تو وہ زندگی ایسی گزار سکتا ہے کہ وہ بچے مرنے کے بعد بھی اس کا ادب کریں گے، اس کے بعد جا کے فاتح خانی کریں گے. وہ شعر یہ تھا ڈاکٹر اقبال کا کہ جہاں بانی سے دشوار تر ہے جہاں بینی، جہاں بانی سے دشوار تر ہے جہاں بینی، جہاں بانی سے دشوار تر ہے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، جہاں بانی سے دشوار تر ہے جہاں بینی. میرے شعر کا مطلب اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اسے سمجھ لے. اس شعر کو یاد کرے. میرے لیے استاد قابل احترام ہے، استاد ہی سر کا تاج ہے. یہ استاد ہی قوم کو تبدیل کر سکتے ہیں. اقبال ہی کہہ رہا ہے کہ استاد ہی زمانے کی امامت کر سکتے ہیں. یہ مقام استاد کو ہی حاصل ہے. لیکن استاد بندے کے بچے بنے، استادہ نے ہمیشہ معاشرے بدلے ہیں، اساتذہ نے ہمیشہ کردار ادا کیے. خانقاہوں میں وہ اساتذہ ہی بیٹھے تھے جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، یوسف اشرفدین جیسے، طارق بن زیاد جیسے، عبود غزنوی جیسے، محمد بن قاسم جیسے غیر مولوی لوگ پیدا کیے تھے. تو یہ ہمارے اسلام کا جو ہے وہ پرچم لہراتا رہا. یہ وہ استاد ہی تھے. ایسے استاد بنے. یہ 2% دلوں کے پیچھے اپنی عزت خراب نہ کریں. انشاءاللہ کل ایک نئی نظم کے ساتھ حاضر ہوگا. جزاک اللہ. بہت